बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ छोटी छोटी इत्तलाआत हैं जिनसे मिलकर कोई एक कैनवस बनता है सियासी हालात का। एक तो ये है कि कौमी असम्बली में नूर आलम ने जो तकरीर की थी उसका पस मंज़र मालूम हुआ है। नूर आलम ने ये कहा था कि ये जो अगले 3 रोज़ हैं इनमें बैठे हुए लोग हैं जितने भी, इन सब के नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए जाए और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, फिर मामलात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे। ये उनकी फ़िक्रे थे तकरीबन कोट अनकोट। और इस पर कई चैनल्स में टॉक शो भी हुए हैं और नूर आलम ने अपनी इस बात पर इसरार किया है। और ये 3 रोज़ कौन सी होती हैं? ये अगली 3 कितारें, इनमें कैबिनेट के वज़ीर होते हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म होता है। इसका मतलब ये था कि नूर आलम साहब वज़ीर आज़म और कैबिनेट के वज़ीरों की गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे थे और ये उन्होंने किसी गुस्से में आकर बात नहीं की। अगरचे पार्टी क़यादत से उनके इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, लेकिन ये बात किसी गुस्से का मज़र नहीं थी क्योंकि उनका लहजा बहुत ठंडा था। और मालूम ये हुआ है कि उनको किस्म का ये पैगाम था, जो किसी का पैगाम था, जो उन्होंने पब्लिक और इमरान खान तक पहुँचाया कि आप लोगों के साथ ये हो सकता है या होने वाला है। इसी तरह से ये भी मालूम हुआ है कि खट्टक साहब ने जो बातें की, और इसमें कोई शुबा नहीं कि परवेज़ खट्टक साहब जो है वो काफ़ी अरसे से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान की जब छुट्टी हो तो उनको मौका मिले, और उनसे भी ज़्यादा असद उमर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परवेज़ खट्टक ने जो अचानक जो गुस्सा जो निकाला है, जैसे कि मैंने भी पहले भी कहा था कि उनका ये फील्ड नहीं है और उनकी ये डोमेन नहीं है कि वो इसमें बात करें, जबकि वो वफाकी वज़ीर है। तो उन्होंने ये बात इसलिए की और इस तरह की कि जब कैबिनेट का इजलास शुरू हुआ तो किसी मौजू के बगैर, किसी तमहीद के बगैर ही वो अचानक शुरू हो गए और पहले तो वो उन्होंने उसकी बेइज्जती की। वो जो होनहार बरवा है, जो अरबों की दिहाड़ियाँ लगा रहा है, उसकी बेइज्जती की और उसके बाद फिर ये इमरान खान पर चढ़ाई कर दी। पूरे फ़िक्रे प्रेस में पहले दिन नहीं आए, पूरे फ़िक्रे बाद में आए। मसलन ये फ़िक्रा परवेज़ खट्टक ने कहा कि आप हमारे वोटों से वज़ीर आज़म बने हैं, तो अगला फ़िक्रा प्रेस में कोट नहीं हुआ। अगला फ़िक्रा ये था कि हम चाहें तो फिर हम जब चाहें आपको फिर हटा भी सकते हैं। इस बात पर इमरान खान का जो चेहरा था वो शशदर होने की गमाज़ी कर रहा था और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये परवेज़ खट्टक ऐसी बात भी कर सकते हैं। अगरचे कुछ साल भर पहले एक जलसा आम में भी परवेज़ खट्टक ने इसी तरह की बात की थी कि मैं जब चाहूँ इमरान खान की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो बात इसने फिर इमरान खान के आगे वजाहत पेश कर दी कि वो तो मेरी एक बात मैंने अपने वोटरों को मुतासर करने के लिए की थी, या कोई तावील इस तरह की कि इमरान खान ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब इमरान खान परवेज़ खट्टक से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ हो गया है। एक रिपोर्ट कल कराची के एक अखबार में छपी है कि इमरान खान परवेज़ खट्टक और उसके तमाम साथियों के बारे में तशवीश का शिकार हो गया है और घबराई हुई नज़रों से देख रहा है कि ये लोग क्या वारदात करते हैं। हालांकि परवेज़ खट्टक के पास 10 अरकान असम्बली है। परवेज़ खट्टक से बड़ा ख़तरा तो ये नूर आलम साहब है, क्योंकि इनके पास जो पक्की गिनती है वो 22 या 23 की है। यानी ये पीटीआई के अंदर 22 अरकान का ग्रुप नूर आलम के साथ है और ये ग्रुप जहांगीर तरीन के ग्रुप से भी ज़्यादा है। जहांगीर तरीन के ग्रुप में जो आप सुनते हैं कि 35-40 अरकान हैं, उनमें ज़्यादातर सूबाई असम्बली के अरकान हैं। कौमी असम्बली के 12 से 15 अरकान हैं। इनके पास नूर आलम के पास 22 अरकान हैं। और नाज़रीन, पीटीआई में ये 6-7 धड़े बन चुके हैं। किसी के पास 5-6 आदमी हैं, किसी के पास 10-12 आदमी हैं। तो बज़ाहिर नूर आलम के पास जो अरकान असम्बली है वो मिलकर सबसे बड़ा इख्तिलाफी ग्रुप बनते हैं। और इसमें जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि पीटीआई के 3 या 4 वज़ीरों को छोड़कर बाकी हर वफाकी वज़ीर, जिनमें मुशीर भी शामिल है और वो मावरी खुसूसी भी शामिल है, इनकी गिनती तकरीबन 55 या 53 है। इन 55 या 53 में से 3 को निकाल दे, 3-4 को निकाल दे, तो बाकी जो 50 के लगभग कैबिनेट के लोग हैं वो इमरान खान को अपनी कैबिनेट के इजलास से बाहर आकर गालियां देते हैं। बाकायदा गालियां, ये नहीं कि ये उल्लू का पट्टा है या ये जाहल है या ये नालायक है या ये बदतमीज़ है, इस तरह की बातें नहीं। बाकायदा गालियां, वो गालियां जिनको नकल नहीं किया जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता। और इमरान खान को भी पता चल रहा है कि लोग उसको गालियां दे रहे हैं। और उसने फिर एक मरतबा पिछले हफ्ते ऊपर फरियाद की कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं चला जाऊं।
تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ شیخ رشید کو پھر ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے مورال پی ٹی آئی کا اپ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو متحد رکھنے کے لیے یہ بیان دینا ہے کہ نواز شریف اور پورے شریف فیملی جو ہے وہ نااہل ہے، جن کا یہ ہاتھ اپنے سر پر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ ان کی گردن پر ہے۔ اس بیان کو اداروں کی مشورے سے جاری نہیں کیا گیا، بلکہ یہ عمران خان کے کہنے پر شیخ رشید نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ فوج کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فوج کی طرف سے جو باتیں کرتا ہے وہ تقریباً ساری کی ساری جھوٹی نکلتی ہیں۔ مثلا اس نے 2 سال سے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ نون میں سے شین نکلے گی، وہ نون میں سے شین نہیں نکل سکی، اور اس کی یعنی اس کی پیش گوئی کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ جی ایچ کیو سے ابھی تازہ پریس ریلیز لے کر آیا اور اس کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ یہ جو تازہ بیان اس نے دیا ہے کہ چاروں شریفوں کی سیاست سے چھٹی ہے، تو یہ دراصل پی ٹی آئی میں جو ایک بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور گالیاں دی جا رہی ہے عمران خان کو، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یا ان کو متاثر کرنے کے لیے یا ان کو یہ میسج دینے کے لیے کہ فوج کا عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے، فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہے، عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ جو الگ دھڑے بندی کر رہے ہیں یہ دھڑے بندی سے باز رہے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوگا، اس کا شمار تو نہ 3 میں ہوگا نہ 13 میں ہوگا، اس کی سیاست بھی ختم، اس کی پارٹی بھی ختم، اس کا فیوچر بھی ختم، اور اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سیاستدان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب حکومت سے الگ ہوتا ہے تب بھی اس کی سیاسی پارٹی، اس کا ووٹ بینک، اس کا حلقہ اثر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حکومت چھنتی ہے، باقی سب کچھ سیاستدان کے پاس رہتا ہے، جس طرح آپ نے نواز شریف کا معاملہ دیکھا تازہ ترین، کہ پوری ریاستی مشینری کے اعلان جنگ کے باوجود اور وہ ایک اتنا بڑا وہ معرکہ ہند لڑا گیا نواز شریف کے خلاف، تو اس کے باوجود نواز شریف کی سپورٹ، اس کا حلقہ اثر، اس کا ووٹ بینک نہ صرف یہ ہے کہ قائم ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا، جس کے بارے میں آپ کو کئی بلاگز میں بتاتا رہا ہوں کہ پرسنٹیج کے حساب سے نواز شریف کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور دوسرے لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ چھپا ہوا راز نہیں ہے، یہ اوپن معاملہ ہے، بالکل کھلی بات ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت بڑی ہے، اس کا سیاست میں اثر و رسوخ بڑا ہے، اور آج بھی سیاست میں جو معاملہ چل رہے ہیں اور جو اٹکے ہوئے ہیں وہ نواز شریف کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں، یعنی نواز شریف سیاست کا محور ہے۔ مثلا یہ ایوان کے اندر سے تبدیلی کا معاملہ دیکھ لیجئے، یہ تبدیلی آج ہو سکتی ہے، صبح سورج نکلنے سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، لیکن معاملہ نواز شریف کے انکار کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی میں تبدیلی آنے کے فوراً بعد الیکشن کراؤ، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن سے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو جائے گی، نواز شریف میجارٹی میں حکومت میں آ جائے گا، مسلم لیگ نواز شریف نہ صحیح مسلم لیگ حکومت میں آ جائے گی، اور اس مسلم لیگ کی حکومت کا جو گائیڈ کرنے والا ہوگا وہ تو نواز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ وہ نواز شریف کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال کی مدت پارلیمنٹ پوری کرے، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں انہیں کوئی نیا پلان اچھی طرح سوچ سمجھ کر بنانے کا موقع مل جائے، اور اسی پلان میں وہ یہ بات بھی شامل ہے کہ صدارتی نظام لایا جا سکتا ہے۔ کل یہ ایک بڑے مقتدر حلقوں سے قریبی رابطہ رکھنے والے سینئر صحافی مظہر عباس، جو پی ٹی آئی کے بڑے سخت قسم کے حامی ہیں، اگرچہ کبھی کبھی پی ٹی آئی پر تنقید بھی کر دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، کیونکہ وہ اس دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں جو پی ٹی آئی کا اب بھی سرپرست ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ صدارتی نظام کی خبر چلا دی ہے۔ صدارتی نظام لانے کی کوئی کوشش کامیاب ہونے کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے، یہ شوشہ صرف نواز شریف کو ڈرانے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ضد نہ چھوڑی تو پھر ہم صدارتی نظام نافذ کر دیں گے۔ نواز شریف ڈر جائے اور پھر ان کی بات مان لے، لیکن نواز شریف بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں کیئر ٹیکر حکومت آ جاتی ہے اور وہ 1.5 سال چلاتی ہے تو اس کے خلاف عدم اعتماد لانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ یہ پارلیمنٹ مدت پوری کرے۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب بھی نئے الیکشن کا اعلان ہوگا پنجاب میں تو اس کا معاملہ صاف ہے، لیکن سندھ کا اس کا تخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مخالف قوتیں، اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں، شہری علاقوں کی بات نہیں کر رہا، اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو مخالف کیمپ ہے اس کے پاس ووٹ بینک کے حوالے سے طاقت پہلے سے زیادہ ہے، اور اگر جے یو آئی کا جو پلان ہے کہ سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا جائے
تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت سنگین خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ زرداری صاحب کا بھی پلان یہی ہے کہ یہ 1.5 سال کی مدت پوری کرے، تاکہ نہ صرف یہ ہے کہ سندھ میں حکومت قائم رہے، بلکہ وفاقی حکومت یہ جو کیئر ٹیکر ہے 1.5 سال تک چلے گی، متبادل حکومت کہہ لیجیے اس کو، کیئر ٹیکر کا کہنا غلط ہے۔ تو یہ جو متبادل حکومت ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم نہ صرف یہ ہے کہ سندھ میں کچھ پری ایمپٹیو اقدامات کر سکیں، بلکہ پنجاب میں بھی کوئی ان روڈز کی نئے سرے سے کوئی داغ میل ڈال سکیں، تاکہ جب 2023 میں الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہ کچھ آسرا ہو، جو فوری انتخابات کی صورت میں پیپلز پارٹی کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگرچہ جمہوری اصول یہ کہتے ہیں کہ ہار جیت کے بغیر الیکشن کی حمایت کرنی چاہیے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے بے نظیر کی شہادت کے بعد الیکشن کے بائیکاٹ کے پہلے غلط فیصلہ کیا، اور جب انہیں احساس ہوا کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا اور الیکشن لڑا۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی پارٹی نہیں جیتے گی، بے نظیر کی ہمدردی کا ووٹ، ان کی شہادت کی وجہ سے جو ہمدردی پیپلز پارٹی کے لیے اب پبلک میں آئی ہے، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ لیکن انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیا، کیونکہ جمہوری اصول یہ کہتا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی جمہوری اصول کی حمایت کرنی چاہیے، تاکہ اگر اس الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اگلے الیکشن میں اس کے لیے گنجائش پیدا ہو۔ لیکن پیپلز پارٹی سیاسی خودکشی کے رستے پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اسے نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ اب تک کا سیاسی منظرنامہ تھا، اور دو اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثانیہ مری کے حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو جو لتاڑا ہے کہ یہ اس کی ذمہ دار ہے، تو اس پر کئی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ اس کے بعد مثلا یہ ہے کہ اس کا جو پہلا سربراہ تھا جنرل افضل، وہ اتنا کرپٹ تھا، اتنا بدترین کرپٹ تھا کہ اس کو رحیل شریف نے ہٹا دیا تھا، اگرچہ کوئی سزا وغیرہ نہیں دی تھی۔ یہ بھی سزا وہاں یہ کسی کو ادھر ادھر کر دینا، ہٹا دینا بھی سزا ہی گنا جاتا ہے۔ تو عمران خان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جنرل افضل جو ہے یہ مہا کرپٹ ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو اتھارٹی کا چیئرمین کیوں بنایا؟ تو بات بالکل صاف ہے کہ جنرل افضل کو آرٹ آتا تھا، اور اسی لیے عمران خان نے اس کو لگایا کہ یہ ہمیں بھی حصہ دے۔ چنانچہ کورونا کا فنڈ اربوں روپے کا جس طرح سے یعنی پلک جھپکتے میں ان لوگوں نے ہڑپ کیا ہے، افضل نے اور عمران خان نے مل کر، وہ اس کی داد دینا پڑے گی کہ اس کو پتہ نہیں چلا۔ اور جب ماضی میں ایک مرتبہ ایک عدالت نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ کیا علاج کر رہے ہیں، کیا خرچہ آ رہا ہے، تو اس کو جو بڑی مذاق خیز قسم کی رپورٹ دی گئی کہ کورونا کے ایک مریض پر 30 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، یعنی پیناڈال کی 50 گولیاں اگر اس کو دیں گے، کیونکہ کورونا کے مریض کا علاج، یہ ویکسین تو بعد میں آئی نا، اس وقت کورونا کے مریض کو صرف یہ تھا کہ پیناڈال کی گولیاں دیتے تھے، اور یا پھر یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے میں پرہیز کہ فلاں چیز کھا لو، اتنے کیلے کھا لو روزانہ کے، ایک کیلا کھا لو، فلاں چیز مت کھاؤ، اس طرح کی تھی۔ تو 50 گولی پیناڈال کی انہوں نے اس کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر کی، یعنی اس طرح یہ فنڈز کو انہوں نے ہڑپ کیا۔ تو جو موجودہ سربراہ ہیں ان کے بارے میں کرپشن کا تو کوئی کسی نے الزام نہیں لگایا، لیکن نااہلی اور بے پرواہی کا الزام ہر طرف سے لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب سے یہ عہدہ سنبھالا ہے کسی بھی آفت میں عوام کے لیے کوئی امدادی کارروائی نہیں کی۔ اور ظاہر عمران خان کا جو انتخاب ہے وہ اسی طرح کا ہوگا، یا وہ کرپٹ ہوگا یا پھر وہ نالائق ہوگا۔ اور بزدار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو تفصیلات آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نالائق نہیں ہے، وہ بہت کاریگر ہے، مہا کرپٹ ہے، اور کام کرنے کے معاملے میں یعنی وہ زیرو ہے۔ پنجاب میں کہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہوا رہا سوائے کرپشن کے، اور کوئی کہانی باہر نہیں آ رہی۔ خاص طور پر بزدار کی جو فیملی ہے، قریب ترین لوگ اس کے اپنے ذاتی گھر اور یہ اس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب جتنے ہیں، وہ یعنی انہوں نے کرپشن کے ڈنکے بجا دیے جنوبی پنجاب میں، اور خود وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرپشن کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر قائم ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے احمد جواد صاحب کی وساطت سے ایک اطلاع جو میں نے سنی ان کے پروگرام میں، کافی لمبا 1 گھنٹے کا پروگرام تھا ستور صاحب کا، تو اس میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ ان کا جو این اے ہے پی ٹی آئی کا، علی نواز ایوان، اس نے قومی اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ننگی گالیاں دی تھی، ماں بہن کی گالیاں، جو اس سے پہلے پارلیمنٹ میں کبھی کسی نے کسی کو نہیں دی تھی۔ کتا بلا کہنا اور بات ہے، غدار، چور، ڈکیت کہنا اور بات ہے، لیکن اس نے ماں اور بہن کی گالیاں دی ننگی۔
تو ظاہر ایک اندازہ تھا کہ پارٹی کے اندر اس کی کوئی آف دی ریکارڈ سرزنش ہوئی ہوگی کہ بھئی اس طرح مت کرو، لیکن پتہ یہ چلا علی نواز نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ان گالیوں کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری نوکری پکی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے ہیں میری اس حرکت پر۔ تو ناظرین، یہ اس شخص کا اخلاقی کردار ہے، یعنی جس کو جو یہ جسارت کرتا ہے ریاست مدینہ کا نام لینے کی، اس پر تو کبھی نہ کبھی بلاسفیمی کا مقدمہ چلنا ہی چاہیے۔ تو ناظرین، اسی بات پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔